वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA लेक्चर 7 करने जा रहे हैं और जिसके हमारे टॉपिक्स होंगे रोल ऑफ़ शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी। और आपने ये जो टॉपिक्स हैं पहले भी डिस्कस किए हुए थोड़े बहुत 9th क्लास में, लेकिन हमने उसमें जो डिस्कशन की थी वो बहुत कम की थी। इसमें हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इन दोनों सूफ़ी और उलमाओं के मुतालिक। अगर आपने इस टॉपिक को अगर समझा हुआ है तो बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको इन डेप्थ तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आज के दिन, ठीक है। इससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने इसके प्रीवियस टॉपिक में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स जो सिलसिलास थे जो उस वक्त के सूफ़ी और उलमाओं ने दिए थे, जो आज तक कायम है थोड़े बहुत, उनको हमने डिस्कस किया था। और अगर आपने वो डिस्कशन नहीं सुनी हो तो वो प्लीज़ जो प्रीवियस लेक्चर है वो ज़रूर देख के हमारे साथ शेयर करें। और आज के हिसाब से जो हमारा टॉपिक का जो सवाल आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ में आ सकता है या पूछा जा सकता है आम फहम में, कि वो खिदमात और वो किरदार जो शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने दिए हैं उनको आप डिस्कस करें या डिस्क्राइब करें, बयान करें या वजाहत करें। तो हमारे हिसाब से आज का ये सवाल हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे अहम चीज़ जो आपको समझने की है कि इन दोनों का किरदार का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट का मतलब होता है बहाल करने का। अच्छा, बहाल किसके हिसाब से? अगर देखा जाए तो ये इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, और इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके सिंपल मीनिंग जो है वो रीजनरेशन या रीनोवल के हैं, बहाली या तजदीद के हैं। और ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट से बड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से इस्लामिक एरा में क्योंकि हमेशा अप्स एंड डाउन्स यानी कि राइज़ और फॉल का जो हमेशा चक्कर रहा है वो हमेशा है, वो हर रिलीजन में है। इवन कि मुस्लिम्स के साथ भी ये हो चुका है उनकी मेंटेनिंग ऑफ द सोसाइटी और क्रिएशन के दौरान, क्योंकि वो याद रखिएगा कि जो उस वक्त के उनके उसूल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल और डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यहाँ पे 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जिसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम ज़्यादातर फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड को हम रखते हैं इक्वालिटी के अंदर ही हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस वक्त के हिसाब से इस्लाम को आगे फैलाने में बड़ा अहम किरदार रही हैं। लेकिन आज की सोसाइटी में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं हम उन चीज़ों को तुर्क करते चले जाते हैं। ये हमेशा रहा है, और अगर आपने नोट करा हो इंसान के अंदर ये हमेशा रही है कि हर पीरियोडिक कॉल्स दौर दराज में कोई ना कोई रिन्यूअल के लिए अल्लाह ताला वलियों को भेज देते हैं। और वलियों से मुराद आप समझ गए होंगे कि वो उलमा कराम जो इस्लाम को मज़ीद आगे फैलाने में उनके उसूलों को और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी को, दोबारा से बहाल माशरे को इस्लाम में लाने के लिए जो दो अहकामात सबसे अहम हैं, कुरान और हदीस को। और हदीस जो है वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उनके जो कहावतें हैं, उनके जो अलमात हैं, जो उन्होंने जिन पर अमल किया है, वो सारी चीज़ों को वापस से बहाल करने के अमल को हम लोग रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, तहरीक बहाली। अब तहरीक बहाली में अगर देखा जाए तो इस्लाम के हिसाब से उस वक्त बरे सग़ीर में शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह का सबसे अहम किरदार रहा है। और इनके जितनी तालीमात हैं वो आज भी जिद्दत उलमा जो आज के दौर के हैं वो इनको बड़ा मानते हैं। इसमें सबसे अहम बात जो आती है वो शाह वलीउल्लाह की आती है, जो 1703 से लेकर 1762 में तक इनका अहम किरदार रहा है। प्लीज़ इस डेट्स को अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि आपके MCQs में पूछ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 1703 से लेकर 1762, इसका मतलब ये है कि दिल्ली में 1703 के 1703 में पैदा हुए शाह वलीउल्लाह। इनके फादर का नाम शाह अब्दुल रहीम था, जो कंपाइलर थे, तदवीन करने वाले थे। तालीफ़ इनका सबसे अहम था, हनफिया स्कूल के तहत फतवा आलमगीरी के दौरान। अच्छा, ये फतवा आलमगीरी का मकसद ये था कि औरंगज़ेब मुग़ल के दौर में 1707 जब वो आखिरी फॉल हुआ तो उसके बाद पूरा जो इस्लाम का जो फैलाया वो सिर्फ किसके ऊपर है? सूफ़ीज़ और उलमास के ऊपर है। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। और प्लस सबसे अहम बात, मदरसा रहमिया जो उस वक्त का सबसे बड़ा मदरसा था, वो सबसे जो उनको चलाने वाले थे वो इन्हीं के फादर थे। और असल में शाह वलीउल्लाह का जो नाम था वो कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन था सिर्फ। प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो
جو شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے 15 سال کی عمر میں ہی سارے کے سارے جتنے بھی اسلامی تعلیمات کے حساب سے جتنے اسکولز تھے ان کی حاصل کر لی تھی. اب وہ جتنے اسکولز چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبند، میں ان کو ذکر نہیں کروں گا، لیکن ان کے حساب سے وہ ساری تعلیمات 15 سال کی عمر میں انہوں نے حاصل کر لی، اور پھر اپنے ہی مدرسے کے وہ شیخ بنے، ایڈمنسٹریٹر بنے 17 سال کی عمر میں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ان کی ذہانت کا آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ وہ کتنے زیادہ محنتی اور کتنے زیادہ ایک طریقے سے ذہانت میں، آج کل کے دور میں تو بچے یاد ہی رکھ لیں بہت ہے. اچھا تو اس وقت کے حساب سے پھر ان کو ولی اللہ کا نام دیا. اور ولی اللہ کا نام کا مطلب کیا؟ فرینڈ آف گاڈ. کیوں؟ کیونکہ ریزن ہی یہی تھا کہ ان کی جو ریلیجس لائف تھی، جو ان کا جو مذہبی زندگی گزار رہے تھے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اتنا زیادہ اثر کر گئی، اتنا زیادہ جذبہ دے گئی کہ وہ ری اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ایرا کو واپس سے کامیاب لانے پہ کامیاب ہو گئے. تو اب یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ کا نام اتنا زیادہ ہے. اچھا، ان کے جو اہم سروسز ہیں اور جو کردار ہیں، یعنی کہ رول ہے اور سروسز ہیں، خدمات اور کردار ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ 20 اگست 1762 میں ہوا ہے. پلیز یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں، یہ ڈیٹس آپ سے پوچھی جاتی ہیں MCQs کے دوران، تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا. اچھا، رول آف شاہ ولی اللہ میں سب سے اہم تھا وہ کریشن آف اویئرنیس امنگ، یعنی کہ شعور دینا تھا مسلمانوں کو اس وقت کہ جٹس اور مراٹھاز جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں، ہم ان کو فالو اپ کر رہے ہیں اور اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ مذہب کا فائدہ ہی اٹھا کے ہمیں مار رہے ہیں، اور اس وقت ہو رہی تھی اصل کشی. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کے راہ ہے، یہ یہاں پہ ہے، ہمیشہ ہے. میں نے پہلے بھی لیکچر میں ڈسکس کیا ہے، تو پلیز آپ دیکھیے گا. اور پھر انہوں نے خط لکھے تھے، لیٹرز لکھے تھے، کن کو ہم لوگ ابھی ڈسکس کریں گے. لیٹرز لکھ کے، خط لکھ کے اسلام کو بچانے کے لیے. پھر انہوں نے سب سے اہم جو کردار ادا کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ فارسی لینگویج میں فرسٹ قرآن بر صغیر میں جو فارسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا، اور ریسرچ ورک کیا. کس پہ کیا؟ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کرا ہو کہ شاہ ولی اللہ نے جو شعور دیا جٹس اینڈ مراٹھاز کے متعلق مسلمانوں کو، پھر انہوں نے جو خط لکھے ہے وہ لکھے کہ اس کو اغوان رولرس کو، کیونکہ یہاں پہ مغلوں کا دور ختم ہو چکا تھا، ایمپررس ختم ہو چکے تھے. تو مغل کا مطلب اب یہ جو ہے یہ بادشاہتوں کا ہے. اب اسلام میں بادشاہت بھی الاؤ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کلچرزم اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہ بڑا چلتا رہا ہے. تو اس وقت کے جو احمد شاہ ابدالیہ دورانی جو تھے، انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ اٹیک کیا ہے. کس کے ساتھ؟ روہیلا سردار کے ساتھ. نجیب اللہ تھے، حیدرآباد دکن کے باقاعدہ پورے کے پورے ہیڈز تھے. تو انہوں نے مل کر یہاں پہ جٹس اینڈ مراٹھا کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ظلم ہوگا تو جنگ تو ہوگی، اور یہ مسلمانوں کے اندر رہی ہے. جہاں ظلم ہوا ہے وہاں مسلمان پہنچ گئے ہیں. اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ، باقاعدہ بیٹل آف پانی پت کے نام سے 1761 میں یہ جنگ ہوئی ہے جٹس اینڈ مراٹھاز کے علاوہ. بہت بری شکست پائی ہے جٹس اینڈ مراٹھاز نے، لیکن انہوں نے تو، انڈیا نے تو فلم میں بنائی ہے ابھی، وہ تو بالکل ہی الٹ کر دی ہے، اس میں دونوں ہی ہو گئے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقاعدہ انٹلیکچوئلس، اسکالرس یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے بہت برے طریقے سے جٹس اینڈ مراٹھاز کو ہرایا تھا. تو یہ تھا. اگر نوٹ کراؤ، پھر ہولی قرآن جو اس وقت کے حساب سے جو پہلا فارسی میں جو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ کس نے کیا؟ شاہ ولی نے کیا. اچھا، سندھی میں جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے، جو ترجمہ ہوا ہے، وہ عزیز اللہ اخوند صاحب نے کیا ہے. پلیز میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، لیکن بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کلچر میں ویسے ہی ڈسکس کروں گا چیپٹر میں، لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ فارسی میں جو پہلے کرنے والے ہیں بر صغیر میں، وہ کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ ہیں. اور بر صغیر میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں فرسٹ سندھی ٹرانسلیشن میں جو قرآن جنہوں نے ترجمہ کیا وہ کون ہے؟ عزیز اللہ اخوند صاحب. تو پلیز اس میں میچ نہیں کر دیے گا. اور اگر نوٹ کراؤ تو سب سے اہم کتاب جو حجۃ العال البالغہ ہے، جو دا پروفاؤنڈ ایویڈنس آف اللہ، جو ودانیت کو، وجود کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ پوری کتاب ہم اب یہ کتاب پڑھتے تھے، یہ علماؤں کے پاس بھی ہیں، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب یہ پڑھتے کیوں؟ خدمات کے لیے، ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں، لیکن ہے ہی نہیں، تو بھول گئے، تو کچھ کر نہیں سکتا. اچھا، پھر تفسیر ہے. تفسیر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کی تفسیر جو سمری دی ہے، ایکس جنرل جس کو ہم بولتے ہیں، وہ شاہ ولی اللہ نے دیا. پھر پلس فک اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر، جو اسلامی قانون سازی ہے اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہ دی ہیں مسلمانوں نے، لیکن ہم ہی اس کو فالو آج نہیں کر رہے. قوانین سب بنے ہوئے ہیں، فالو نہیں ہے، عمل نہیں ہے. بس وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ آپ سمجھدار ہیں، ہمیں زیادہ سمجھدار ہیں.
اچھا سید احمد شہید بریلوی ہے. اب سید احمد شہید بریلوی کے جو مکمل داستان ہے اگر آپ دیکھا جائے تو 1786 میں رائے بریلی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. 1806 میں دلی میں یہ چلے گئے کہاں جب ان کے فادر کا انتقال ہوا تو مدرسہ رحمیہ چلے گئے. وہاں پہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز ان کے انڈر میں 18 سال کی عمر تک یہ ان کے شاگرد رہے اور قرآن اور سنت پہ بڑا عبور حاصل کیا 2 سال تک. اب 2 سال میں یہ پھر کیونکہ سید احمد شہید کا جو پورا کانسیپٹ آپ سمجھ لوں گے, شہید کا مقصد یہی ہے کہ وہ مین آف ایکشن ہیں اور مین آف اسکالرز میں نہیں ہیں. تو وہ عبدالعزیز سے پھر وہ لیفٹ کرتے ہیں, وہ دلی چھوڑ دیتے ہیں, پھر واپس سے آتے ہیں. اور آپ نوٹ کریں تو باقاعدہ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آتے ہیں. فارسی لینگویج میں بڑا عبور حاصل کرتے ہیں اور 1810 میں اس وقت پٹھان ملٹری لیڈر جو عامر خان تھے, دنگل یا غزنی والے عامر خان نہیں, جو میں نے یہ تصویر رکھی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا یہ عامر خان, تو پلیز یہ اچھی طرح رکھے گا. تو یہ جو عامر خان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, تو ان کے پاس یورپین ویپنری انہوں نے پوری سیکھی دیکھی کیا ہے کیا نہیں, کیونکہ ان کو شوق تھا. پلس اہم بات یہ ہوتی ہے کہ 1821 میں پھر یہ مکہ ان کا جو اہم رجحان تھا وہ حج کرنے چلے گئے. پھر 2 سال تک وہاں رہے عربیہ میں کانٹیکٹ. اب کانٹیکٹ کا مطلب رابطے میں رہے کس کے ساتھ, اسکالرس کے ساتھ اس وقت پوری دنیا کے, اور انہوں نے بہت نالج حاصل کی, بہت علم حاصل کیا اپنی تحریک کو چلانے میں. اور اس تحریک میں سب سے اہم کردار بھی یہی تھا کہ شاہ جو پورے کا پورا کانسیپٹ تھا سید احمد شہید کا, وہ ریلیجس اور سوشل ریفارمس پر تھا, مذہبی اور سماجی اصلاحات بن چکا تھا, اور وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتے تھے, دیٹ از نون ایز پریپریشن آف جہاد. اچھا جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ لڑائی کھونسا جنگ, یہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا اصل مطلب ہے اسٹرائیو ٹو اسٹرگل, جد و جہد کرنا, اپنی زندگی اپنی نفس پر قابو رکھ کر جد و جہد کرنا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن بھول گئے کیوں, کیونکہ اس تحریک کا نام جو آگے چل کے پڑا وہ کیا تھا, تحریک مجاہدین, اسٹرگل آف فریڈم فائٹرز. اب یہ فریڈم فائٹرز کیوں آیا, کیونکہ اس وقت کے کرپٹ پریکٹسز جو انوویشنز تھی اسلام میں, خراب طرز عمل اور بدنیت جو آئی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے, اور لوگوں کے اندر سے جو مسلمانوں کے اندر سے ایک چیز نکل گئی وہ تھی انڈیویجول ججمنٹ, انفرادی فیصلہ, اجتہاد, وہ نکل چکا تھا. صوفیزم کا تو کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہو چکا تھا, صوفیوں کا, علماؤں کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا تھا تقریباً. وہ کیوں ہوا تھا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جہاں رائز آتا ہے وہاں فال بھی آتا ہے, تو فال ہمیشہ رہا ہے, وہ آج بھی ہے, آج بھی ہم آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو پولیٹیکل سپیورٹی اگر سیاسی عظمت جو تھی اس وقت کے حساب سے, کیونکہ آج کے حساب سے آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا سیاسی حالت کیسی کتنی بری ہے, تو وہی چیزیں واپس سے دوبارہ سے لانے میں ان کا اہم کردار تھا, بر صغیر سے لے کے مڈل ایسٹ تک. اب آپ نے اگر نوٹ کراؤ باقاعدہ پہلی جنگ جو لڑی ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ لڑی ہے 1826 میں اکورا میں. اب سید احمد شہید نے جب یہ پہلی جنگ لڑی ہے تو اس میں ہرایا پھر یہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ, اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ ہزاروں میں جو سب سے زیادہ بری شکست ہوئی واپس سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو. اچھا سنگھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سکھوں کی بات آتی ہے, اور سکھوں کے ساتھ ہم لوگ راہداری آج کے دور میں سنگھ از کنگ اور سنگھ از بلنگ, یعنی کیا کیا. میں مانتا ہوں 1984 میں سکھوں کا نسل کشی ہوئی ہے ہندوستان میں بھی یورپ میں بھی, لیکن میں حیران ہوں کہ ہم لوگ کیوں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں. تو جب ماضی بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ نے لکھا ہو, جس نے ماضی بھول گیا تو اس کو کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سکھوں نے کیوں اب کر دیا. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ سکھوں کو آج بھی بڑا تکلیف ہوتی ہے, کچھ جو سکھ ہیں جو اصل جو سکھ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہوا بہت زیادہ, کیونکہ بالا کوٹ میں اب ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے اب جاسوس بھی آ جاتے ہیں, آپ کے پاس سازش کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں, بغاوت کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کو 2 چیزوں پر ہمیشہ مسلمان بہگ بھی جاتے ہیں, کچھ بہگ جاتے ہیں تو اس میں ان کو خرید لیا جاتا ہے, مٹیریلزم ہو, خواتین ہو یا کوئی بھی. میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بیٹا کیونکہ آپ لوگ اس کے وہ گریجویشن اور ماسٹرس لیول تک کا ہے. اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو تو باقاعدہ 1831 میں یہ ہوا ہے کہ بالا کوٹ کے مقام پر باقاعدہ سید احمد شہید کو شہید کیا گیا ان کے 600 لوگوں کے ساتھ, اور کم سے کم جو سکھوں کا اس وقت قافلہ تھا جو ان پر اٹیک کر رہا تھا وہ تقریباً 1,00,000 سے اوپر تھا. اب کہاں 600 اور کہاں 1,00,000, تو مگر پھر بھی بہت ساروں کو انہوں نے کر دیا تھا, رات کے اندھیروں میں کیا, یہ بیک فائر تھا جو آج بھی سکھ بہت مانتے ہیں اور بہت غلط ہوا اس وقت, لیکن یہ ہے حقیقت ہے. لیکن اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ اس وقت شہید ہوئے اور بالا کوٹ میں ہی ان کی قبر ہے, ان کا جو ان کو خطاب دیا گیا ہے, جو سب سے اہم ایک سپورٹڈ جو چیز دی گئی ہے وہ امیر المومنین کا خطاب دیا, کمانڈر آف دا بلیورز کا, اور شہید کا نام دیا ہے. 1831 میں شہید ہوئے ہیں بالا کوٹ منسیرا ڈسٹرکٹ میں,
اور ان کی وہیں پہ قبر بھی ہے، یہ پنجاب میں ہی ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرو یہ ہمارا یہ لوگوں نے اتنا کام کیا، اتنا سب کچھ کیا، ہمارے لیے جنگیں لڑی ہیں، خون بہا ہے، شہید ہوئے ہیں، لیکن حیران کی بات ہے ہم بھول گئے ہیں، یہ سب چیزیں بھول گئے ہیں. بھول اس لیے گئے کیونکہ پتہ ہی نہیں، نہ بڑوں کو پتہ نہ بچوں کو پتہ. اور پاکستان اسٹڈیز تو ہم صرف پڑھتے اسی لیے ہیں کہ نمبر حاصل کریں. نمبر حاصل ہو جائیں گے، نمبر اچھے بھی آئیں گے اگر آپ کے پاس نالج ہو، علم ہو. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا؟ اور اپنی چیزوں کو بھلا دیا تو پھر تو بالکل کوئی فائدہ نہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو اس میں بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلس ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.